अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में उर्दू की जो न्यू बुक है इसकी जो नज़म है इंसान कामिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात जो हैं तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके ज़्यादा से अशार हैं तो कोशिश करते हैं कवर अप करने की। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो शायर हैं हफीज़ जालंधरी, इनका जो तारुफ़ है, पैदाइश जो है इनकी, हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान में पैदा हुए। असल नाम और तखल्लुस जो है, इनका असल नाम मोहम्मद हफीज़ था और तखल्लुस जो था हया भी इस्तेमाल किया, मगर बाद में हफीज़ जालंधरी के नाम से मशहूर हुए। तालीम जो थी, इब्तदाई तालीम जालंधर में हासिल की, लेकिन घरेलू हालात की वजह से आला तालीम मुकम्मल न कर सके। कुदरती शायरी का मलका, शायरी इनमें फितरी तौर पर मौजूद थी और बचपन ही से अशार कहने लगे। कौमी तराना, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक होने का एजाज़ इन्हें हासिल है। शाहकार तसनीफ़, इनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है जो इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ पर मुश्तमिल 4 जिल्दों पर मुहित मंजूम तारीख़ है। दीगर शेरी जो मजमूए हैं, इनके अहम शेरी मजमूओं में नगमा ज़ार, चराग़ सहर, सोज़ो साज और ताबो शीरा शामिल हैं। तो बच्चों के लिए तसानीफ़ जो हैं उन्होंने उम्र अय्यार, च्योंटी नामा और 4 जिल्दों पर मुश्तमिल बच्चों के लिए नज़में और गीत भी लिखे। अफसाना निगारी जो है, इनका अफसानवी मजमुआ हफ्त ओकार 7 जो है अफसानों पर मुश्तमिल है। असलूब शायरी, इनकी शायरी में सादगी, तगज़्ज़ुल, गुनायत और दिलकशी नुमायाँ है। मंजर निगारी, इनकी नज़मों में मंजर कशी का पहलू बहुत नुमायाँ है। तशबीहात जो हैं और इस्तारात, वो अपनी शायरी में नादिर और अछूती तशबीहात इस्तेमाल करते हैं जो इनके कलाम को मुनफरिद बनाते हैं। नगमगी और मौसीकियत, इनके अशार में नगमगी और मौसीकियत नुमायाँ खसूसियत है जिसकी वजह से इन्हें सामीन बहुत पसंद करते थे। एजाज़ो खिताब, इन्हें अबू अल असर के लक़ब से भी नवाजा गया। वफ़ात जो है वो 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में वफ़ात पा गए और मज़ार इकबाल के इहाते में सपुर्दे खाक हुए। अशार की तशरीह की तरफ मूव करते हैं। मोहम्मद का मदीना ही जहाँ में एक बस्ती थी, जहाँ राहत का साया था, जहाँ रहमत बरसती थी। इस शेर के जो अल्फाज मानी हैं और फ़नी मुहासिन हैं, पहले इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर जो मफ़हूम है और तशरीह। जहाँ दुनिया आलम, बस्ती आबादी शहर, राहत चैन सकून आराम, रहमत अल्लाह ताला का फजल व करम और बख्शिश। रदीफ़ व काफ़िया, इसमें पहले काफ़िया जो है बस्ती बरसती, रदीफ़ थी। फ़नी मुहासिन, जिसमें सिन्फ़ सुखन में ना हैयत के एतबार से ये सिन्फ़ मसनवी है जिसके दोनों में से हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मोहम्मद का मदीना मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुज़ाफ़ अलैह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलामत इज़ाफ़त का और मज़ाफ़ मदीना। राहत का साया मुरक्कब इज़ाफ़ी जहाँ इसमें ज़र्फ़ मकां है, और बरसती थी फ़ेल माजी इस्तमरारी। मफ़हूम, सारी दुनिया में मदीना मुनव्वरा ही वो वाहिद बस्ती थी जहाँ हर तरफ सकून, चैन और इत्मीनान का साया था। वहाँ शब और रोज़ अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों की बारिश हो रही थी। मदीना की सरज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से तमाम जहानों के लिए अमनो राहत का गहवारा बन चुकी थी। तशरीह, हफीज़ जालंधरी के इस शेर में मदीना मुनव्वरा की अजमत और इसके पुरनूर माहौल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि दुनिया भर में मदीना तैयबा को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बना। इस बस्ती में कदम रखते ही बेचैन दिलों को करार मिलता था और हर सू रहमत इलाही का नज़ूल होता था। वहाँ किसी किस्म का खौफ या इंतशार ना था, बल्कि हर शख्स अमन, सलामती और रूहानी सुकून की छाँव में ज़िंदगी गुजार रहा था। हवाले का शेर जो तशरीह में लिख सकते हैं। दिल तड़पता है मेरा मदीने के लिए, रूह बेचैन है वहाँ जीने के लिए। ये शेर मदीना मुनव्वरा के पुरसकून और बाबरकत माहौल के हसूल की कल्बी तड़प को वाज़े करता है। इस शेर से मुतालिक कुछ मुख्तसर सवालात। शेर में किस बस्ती का जिक्र किया गया है? शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीना मुनव्वरा का जिक्र किया गया है। मदीने की फ़िज़ा में किस चीज़ का साया था? मदीने की पाकीज़ा फ़िज़ा में राहत और दायमी सुकून का साया था।
مدینے کی بستی پر کس چیز کا نزول ہو رہا تھا؟ مدینے کی مبارک بستی پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی تھی۔ شعر میں کون سے الفاظ بحیثیت قافیہ استعمال ہوئے ہیں؟ بستی اور برستی۔ نیکسٹ شعر، نگاہ عرشیاں میں فرش فردوس نظارہ تھا، خدا کے فضل سے انسان کامل جلوہ آرا تھا۔ الفاظ معنی، نگاہ عرشیاں عرش والوں فرشتوں کی نظر، فرش فردوس نظارہ زمین پر جنت کا منظر پیش کرنے والا، انسان کامل تمام خوبیوں اور کمالات کا حامل انسان، یہاں پہ مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جلوہ آرا جلوہ گر ہونا، رونق بخشنا، موجود ہونا۔ قافیہ نظارہ جلوہ آرا ردیف تھا۔ صنف اور گرامر کا جو پہلو ہے جس میں صنف سخن یہ مثنوی ہے، ہم پہلے اس شعر میں بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ نگاہ عرشیاں فرش فردوس انسان کامل مرکبات اضافی ہیں اور یہ فارسی ترکیب اضافی ہیں۔ یہ خدا کے فضل یہ مرکب اضافی ہے۔ جلوہ آرا مرکب توصیفی، اس میں فاعلی ترکیبی نہ جیسے لاحقہ ہے اس میں آرا، اور جلوہ آرا تھا فعل ماضی بعید اور استمراری بھی ہو سکتا ہے۔ مفہوم، آسماں کے فرشتوں کی نگاہ میں مدینے کی مقدس زمین جنت کا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ مدینے کے اس حسن اور برکت کی اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل جلوہ افروز تھے۔ تشریح، شاعر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی زمین اتنی بابرکت اور پر نور تھی کہ عرش بری پر رہنے والے فرشتے بھی رشک سے اس کا نظارہ کرتے تھے اور وہ انہیں جنت کا فرش دکھائی دیتی تھی۔ مدینے کی یہ بلند قدر و منزلت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام کائنات کے سردار اور اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز انسان کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے خاک مدینہ کو آسمان سے بھی زیادہ عظمت عطا کر دی تھی۔ حوالے کا شعر، زمین و آسمان میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ انسان کامل ہے مگر انسانوں جیسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال اور فضیلت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں جہاں کائنات کی کوئی دوسری ہستی، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مختصر سوالات اس شعر سے متعلق۔ فرشتوں کی نظر میں مدینے کی زمین کیسی دکھائی دیتی تھی؟ فرشتوں کی نظر میں مدینے کی زمین جنت کا حسین نظارہ پیش کرتی تھی۔ انسان کامل سے شعر میں کون سی ہستی مراد ہے؟ انسان کامل سے مراد سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینے کی زمین کو جنت کا نظارہ کس فضل سے حاصل ہوا؟ مدینے کی زمین کو یہ عظیم شرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے حاصل ہوا۔ عرشیاں سے کیا مراد ہے؟ عرشیاں سے مراد آسمان اور عرش پر رہنے والے فرشتے ہیں۔ نمایاں ہو رہے تھے روز و شب لسان کے جوہر، کمال بندگی کے علم کے عرفان کے جوہر۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، نمایاں ظاہر ہونا، واضح ہونا، روز و شب دن اور رات، لسان کے جوہر زبان کے قیمتی باتیں جو ہوتی ہیں نا زبان کی، بامانی کلمات، کمال بندگی عبادت کی اعلیٰ ترین کیفیت، عرفان پہچان معرفت الہی، جوہر خزانہ اصل خوبی۔ شعری محاسن جو ہیں، ردیف جو ہے وہ جوہر اور صنعت تکرار جو ہے نا جوہر کا بار بار استعمال حسن اور زور پیدا کرتا ہے۔ صنعت مراد النظیر جو ہے کمال بندگی اور علم کے عرفان ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہیں۔ تشبیہ و استعارہ جو ہے زبان کے الفاظ کو جوہر کہنا ایک استعاراتی انداز ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے گفتگو کو قیمتی خزانے کے طور پر پیش کرنا۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، اس شعر میں شاعر نے مدینہ کے معاشرے کی علمی اور روحانی فضا کو بیان کیا ہے جہاں ہر زبان پر حکمت اور خدا کی یاد کا ذکر تھا۔ یہ ماحول بندگی، علم اور معرفت الہی کا بہترین نمونہ تھا۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کے علمی اور فکری ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں دن رات زبانوں سے وہ کلمات ادا ہوتے تھے جو حکمت، عبادت اور معرفت الہی کے خزانے سموئے ہوئے تھے۔ لسان کے جوہر سے مراد ایسی گفتگو ہے جو با مقصد اور پاکیزہ تھی، جس میں اللہ کی یاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور علم و حکمت کا چرچا ہوتا تھا۔ اس معاشرے کی باتیں محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بلندی اور فکری گہرائی کی علامت تھی۔ کمال بندگی کے الفاظ جو ہیں عبادت کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ علم کے عرفان اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں فکری شعور اور دینی بصیرت بیدار ہو چکی تھی۔ شاعر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ مدینہ کی ریاست صرف عملی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ فکری اور روحانی پہلو سے بھی ایک مثالی معاشرہ تھی۔ حوالے کا شعر جو استعمال کر سکتے ہیں تشریح میں،
علم اگر سچے دل سے نہ ہو تو ہے زہر، علم ہے وہی جو ہو چراہ راہ نظر۔ یہ شعر اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ علم محض الفاظ نہیں بلکہ جب وہ بندگی اور عرفان کے ساتھ جڑ جائے تو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن جو ہیں اس شعر سے ریلیٹڈ، لسان کے جوہر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد زبان سے نکلی ہوئی پاکیزہ اور بامانی باتیں ہیں۔ یہ باتیں علم اور حکمت کا خزانہ تھیں۔ شاعر نے کمال بندگی سے کیا مطلب لیا ہے؟ اس سے مراد عبادت کی اعلیٰ اور خالص کیفیت ہے جس میں اخلاص اور خشوع شامل تھا۔ اس شعر میں اسلامی اقدار کس طرح بیان ہوئی؟ تو اس شعر میں علم، عرفان اور بندگی جیسی اعلیٰ اسلامی روایات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا فکری ماحول کیسا تھا؟ وہاں علمی، فکری اور روحانی گفتگو ہر زبان پر جاری تھی جو خدا کی رضا کی عکاس تھی۔ شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل خوبصورتی علم، عرفان اور بندگی کے جوہر میں ہے۔ نہ روب بادشاہی تھا، نہ فر تاجداری تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خدا کی شرع جاری تھی۔ تو اس کے الفاظ معنی جو ہیں، روب بادشاہی بادشاہوں کا ڈر اور خوف، فر تاجداری جو ہے تاج و تخت کی شان و شوکت، قیادت جو ہے وہ رہنمائی، سربراہی، شرع جاری تھی یعنی شریعت کا نفاذ ہو رہا تھا۔ اس کے شعری محاسن جو ہیں اس شعر سے متعلق، ردیف جو تھی اور قافیہ داری جاری۔ تو صنعت تضاد جو ہے روب بادشاہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نا تضاد ہے، ایک جبر کی علامت اور دوسرا عدل و توازے کی نا۔ اسی طرح صنعت تکرار جو ہے نہ کے تکرار سے نا زور اور حسن پیدا ہوا ہے۔ تو تشبیہ و استعارہ جو ہے روب بادشاہی اور تاجداری کو نا دنیاوی جاہ و جلال کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کے ہم معنی تکمیل کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں نہ بادشاہی کا ڈر تھا اور نہ ہی دنیاوی جاہ و جلال۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صرف اللہ کے احکام یعنی شریعت نافذ تھی۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے ریاست مدینہ کے طرز حکومت کو نمایاں کیا ہے جو دنیاوی بادشاہت اور شاہانہ شان و شوکت سے بالکل مختلف تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں نہ بادشاہوں کا رعب تھا اور نہ تاج و تخت کی کوئی نمائش، بلکہ قیادت کا شرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، عدل، مساوات اور خدمت خلق پر مبنی طرز حکومت قائم کیا۔ اسلامی ریاست کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ تھا جو عدل، تقوی، اخوت اور انسان دوستی پر مبنی تھی۔ شاعر اس شعر کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ حقیقی قیادت وہی ہے جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہو اور جہاں طاقت و جاہ نہیں بلکہ انصاف، دیانت اور تقوی کو اصل مقام حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی ریاست دنیا کے لیے مثالی معاشرہ بن گئی۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، ہو اگر خود نگاہ ہو گر نہ ہو تقدیر، ہے زنجیر محض، ہو اگر دین کی حاکمی پھر ہے آزادی نصیب۔ تو یہ شعر جو ہے اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حقیقی آزادی اور انصاف صرف اس وقت ممکن ہے جب قیادت اللہ کے دین اور شریعت کے تابع ہو۔ کچھ سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، روب بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بادشاہوں کا جابرانہ ڈر اور خوف ہے جو مدینہ کی ریاست میں موجود نہیں تھا۔ شاعر نے تاجداری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ وہاں کسی قسم کی شاہانہ نمائش یا تاج و تخت کی نمود نہیں تھی۔ مدینہ کی ریاست کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ مدینہ کی ریاست کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں کی حکومت کس اصول پر چلتی تھی؟ وہاں حکومت اللہ کے احکامات اور شریعت کے مطابق چلتی تھی۔ شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ اصل قیادت وہی ہے جو سادگی، عدل اور اللہ کی رضا پر مبنی ہو۔ یہاں بے زر نہیں دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے، مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، بے زر غریب، بے مال و دولت، تعمیر اٹھاتے تھے، نئی دنیا کی بنیادیں قائم کرتے تھے، مساوات برابری، یکسانیت، بنی آدم انسان اولاد آدم جو ہے، نظارے دکھاتے تھے، عملی مثال پیش کرتے تھے۔ فنی محاسن جو ہے اس شعر سے متعلق، قافیہ اٹھاتے دکھاتے، ردیف جو تھے، استعارہ جو ہے نئی دنیا کی تعمیر سے مراد ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد، تشبیہ جو ہے مساوات کو عملی نظارے سے تشبیہ دینا، تکرار
تھے کی تکرار سے روانی پیدا ہوئی۔ صنعت تضاد جو ہے بے زر یعنی غربت اور تعمیر عظیم کام کے درمیان تضاد مفہوم جو ہے اس شعر میں اسلامی ریاست کے غریب مگر با اخلاص لوگوں کا کردار بیان ہوا ہے۔ وہ دولت کے بغیر بھی نئی دنیا کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ عملی طور پر مساوات اور برابری کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں دولت اور ظاہری طاقت معیار نہیں تھے، وہاں غریب اور بے زر لوگ بھی معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ افراد نئی دنیا یعنی ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ ان کی کوششیں اس بات کی علامت تھیں کہ اسلام نے امیری اور غریبی کو معیار نہیں بنایا بلکہ اخلاص، محنت اور ایمان کو اصل قدر ٹھہرایا۔ دوسرے مصرعے میں مساوات بنی آدم کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ عملی طور پر یہ دکھا رہے تھے کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، کسی کو نسل، زبان یا دولت کی بنیاد پر فوقیت نہیں۔ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ حقیقی ترقی اخلاص، محنت اور مساوات میں ہے، نہ کہ دولت میں۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس شعر میں اقبال بتاتے ہیں کہ اسلام نے مساوات کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ بادشاہ محمود اور غلام ایاز بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی کیفیت مدینہ کی اسلامی ریاست میں تھی جسے حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے۔ تو اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، بے زر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد غریب اور بے مال و دولت لوگ ہیں۔ غریب لوگ کس کام میں شریک تھے؟ وہ نئی دنیا میں یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر میں شریک تھے۔ شاعر نے مساوات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ اس شعر میں دولت اور حسب نسب کو کس چیز پر قربان کیا گیا ہے؟ دولت اور نسب کو ایمان، کردار اور مساوات پر قربان کیا گیا ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا بنیادی پیغام جو ہے اخلاص، مساوات اور خدمت خلق کی اہمیت ہے۔ یہاں ہر رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، غریبوں سے بے زبانوں کو لب گفتار ملتا تھا۔ اس شعر سے متعلق کچھ الفاظ معنی جو ہیں، ہر رنگ کے پھول، مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ، گلزار باغ، خوشبودار بستی، غریبوں بے سہارا کمزور لوگ، بے زبانوں جنہیں اظہار کا حق نہ ہو، لب گفتار بات کرنے اور ظاہر کا حق نہ اظہار کرنے کا حق۔ فنی محاسن جو ہیں، کافیہ کھلتا ملتا، ردیف تھا۔ تشبیہ جو ہے، مختلف قوموں کو پھولوں سے تشبیہ دی گئی۔ استعارہ جو ہے، گلزار سے مراد ہم آہنگی پر مبنی اسلامی معاشرہ۔ صنعت تضاد جو ہے، غریبوں بے زبانوں کو زبان اور مقام ملنا۔ تکرار، تھا کی تکرار نے موسیقیت پیدا کی۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر اسلامی معاشرے کی ہم آہنگی اور مساوات کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں سب قومیں ایک گلزار کی مانند اکٹھی تھیں۔ غریبوں اور بے زبانوں کو بھی بولنے اور حق مانگنے کا حق دیا گیا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کی ہم آہنگی، مساوات اور انصاف کی تصویر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں ہر رنگ اور قوم کے لوگ پھولوں کی طرح ایک ہی باغ میں جمع تھے۔ یہ باغ یعنی اسلامی معاشرہ رنگ، نسل اور قومیت کے تعصب سے پاک تھا۔ ہر شخص کو یکساں عزت اور مقام حاصل تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر غریبوں اور بے زبانوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مظلوم اور دبے ہوئے تھے، لیکن اسلامی ریاست نے انہیں زبان دی، یعنی اپنے حق مانگنے اور اپنی بات کہنے کا حق دیا۔ اس طرح معاشرے میں کوئی محروم نہ رہا، ہر فرد کو وقار اور مساوات نصیب ہوئی۔ اس شعر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں سب انسان برابر ہوں اور کمزوروں کو بھی وہی ملے جو طاقتوروں کو حاصل ہیں۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اقبال کا شعر جو ہے مساوات اسلامی کی بہترین مثال ہے۔ جیسے نماز میں بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی مدینہ کی ریاست میں ہر طبقے کو برابر حقوق ملے۔ یہی مفہوم شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، ہر رنگ کے پھول سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ ہیں۔ گلزار کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی ہم آہنگی اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ لب گفتار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنی بات کہنے اور حق مانگنے کا حق ہے۔ تو شاعر نے غریبوں اور بے زبانوں کے لیے کیا کہا؟
کہ انہیں بھی اظہار اور حقوق ملنے لگے تھے۔ تو اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا پیغام مساوات، ہم آہنگی اور انسانی وقار کا احترام ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، مجاہد تھے مگر نام خدا پر کانپ جاتے تھے، یہ زاہد تھے فقط صدق و یقین پر سر جھکاتے تھے۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر سے متعلق: مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے۔ زاہد دنیا کی لذتوں سے دور، پرہیزگار انسان جو ہوتے ہیں۔ صدق سچائی، راست گوئی، یقین پختہ ایمان، مضبوط عقیدہ۔ شعری محاسن جو ہے فنی پہلو: ردیف تھے قافیہ، جاتے جھکاتے۔ تو صنعت تضاد جو ہے، مجاہد اور کانپ جانا نا میں بظاہر تضاد ہے لیکن معنی خضوع کو نا ظاہر کرتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، مجاہد ہونے کے باوجود خدا کے نام پر کانپ جانا۔ استعارہ جو ہے، سر جھکانا، عاجزی اور عبادت کا استعارہ۔ میرۃ النظیر جو ہے، صدق اور یقین ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی معاشرت میں مجاہد صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے بھی تھے۔ ان کا زہد اور یقین انہیں حقیقی بلندی عطا کرتا تھا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اس دور کی مثالی خصوصیات کو بیان کیا ہے جب مدینہ کی ریاست میں لوگ جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ وہ میدان جنگ میں بہادر اور بے خوف تھے، مگر جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ان کے دل عاجزی اور خشیت سے نہ لرز اٹھتے تھے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ ان کی اصل طاقت ایمان اور خدا کا خوف تھا، نہ کہ محض جسمانی قوت۔ شاعر نے ان افراد کو زاہد بھی کہا ہے، یعنی وہ دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہ کر صرف سچائی اور ایمان پر اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ یہ شعر ہمیں سبق دیتا ہے کہ اسلام میں حقیقی کامیابی صرف جہاد یا عبادت میں نہیں بلکہ دل کی خشیت، صدق اور یقین میں ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور یقین سے ہی آتی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: اس شعر میں مجاہدوں کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ مجاہد بہادر ہونے کے باوجود اللہ کے نام پر عاجزی سے کانپ جاتے تھے۔ شاعر نے ان افراد کو زاہد کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے دور رہتے اور صرف صدق و یقین پر انحصار کرتے تھے۔ اس شعر میں اسلامی اقدار کا کون سا پہلو ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں تقوی، خشیت الہی اور ایمان کی پختگی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد عاجزی، عبادت اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ شاعر کا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ شاعر کا پیغام ہے کہ دنیاوی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمان، صدق اور یقین کو اپنانا ضروری ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات پاکیزہ کمائی کے، جہاں سامان بنتے تھے غلاموں کی رہائی کے۔ اس کی جو الفاظ معنی ہیں، زکوٰۃ جو ہے فرض مالی عبادت ہے، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ جو ہے رضاکارانہ خیرات، اور خیرات جو ہے ضرورت مندوں کو دی جانے والی مالی مدد۔ پاکیزہ کمائی، حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال۔ رہائی جو ہے آزاد کرنا، آزادی دینا۔ شعری محاسن جو ہے، ردیف کے اور قافیہ کمائی، رہائی۔ صنعت تکرار جو ہے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات میں ایک ہی طرح کے الفاظ کا تکرار زور پیدا کر رہا ہے۔ صنعت میراث النظیر جو ہے، تینوں الفاظ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہم معنویت رکھتے ہیں۔ استعارہ جو ہے، سامان سے مراد وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان مالی عبادات کے ذریعے غلاموں کو آزادی دلائی جاتی تھی۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلامی ریاست کے فلاحی اور انسان دوست پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ شاعر کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات جیسی عبادت محض مذہبی رسومات نہ تھی بلکہ ان کا مقصد معاشرتی اصلاح اور انسانوں کی بھلائی تھا۔ یہ تمام مالی عبادات پاکیزہ کمائی سے ادا کی جاتی تھی تاکہ ان میں خلوص اور حلال رزق کی برکت شامل ہو۔ ان پیسوں کو صرف وقتی ضرورتیں پورا کرنے پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے
اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ تو غلامی اس وقت معاشرتی کمزوری سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے۔ شاعر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرت نے محروم اور مجبور انسانوں کو آزادی اور عزت دی۔ اس بات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ البلد میں، یعنی غلام کو آزاد کرانا نیکی کا بہترین عمل ہے۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی آزادی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، اس شعر میں کن مالی عبادات کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا ذکر۔ تو یہ مالی عبادات کس چیز پر خرچ کی جاتی تھیں؟ غلاموں کی رہائی اور انسانوں کی بھلائی پر۔ شاعر نے کمائی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ پاکیزہ کمائی۔ تو اس شعر میں کون سی اسلامی قدر نمایاں کی گئی ہے؟ خدمت انسانیت اور مساوات۔ آج کے دور میں یہ پیغام کس بات کی یاد دہانی ہے کہ مال کو جمع کرنے کی بجائے انسانیت کی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد پر استعمال کیا جائے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں مسجد تھی جس میں نور کے فوارے چلتے تھے، یہاں قرآن تھا جس سے فیض کے دریا ابلتے تھے۔ الفاظ معنی جو ہیں، مسجد اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ، نور کے فوارے روشنی، بصیرت اور ہدایت کے سرچشمے، قرآن اللہ کی کتاب، دستور حیات، فیض، برکت، بھلائی، ہدایت، ابلتے تھے، جوش مارنا، مسلسل جاری ہونا۔ فنی محاسن جو ہیں، ردیف تھے، قافیہ چلتے ابلتے۔ صنعت استعارہ جو ہے، نور کے فوارے سے مراد ہدایت و علم ہے۔ صنعت تشبیہ جو ہے، قرآن کے فیض کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، مسجد، نور، قرآن، فیض سب باہمی مناسبت رکھتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، فیض کو دریا قرار دینا۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں مسجد نور و ہدایت کا سرچشمہ تھی، قرآن کریم وہاں سے ایسا فیض دیتا تھا جہاں دریا ابل رہے ہوں۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کی روحانی بنیادوں کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں مسجد محض عبادت گاہ نہ تھی بلکہ نور اور ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ نور کے فوارے اس بات کی علامت ہے کہ مسجد سے ایمان، بصیرت اور روحانی روشنی ہر طرف پھیلتی تھی جو انسانوں کے دلوں کو منور کرتی تھی اور ان کی زندگیاں بدل دیتی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم وہاں صرف تلاوت کی کتاب نہ تھا بلکہ ایک زندہ عملی دستور حیات تھا۔ شاعر نے اس فیض کے دریا سے تشبیہ دی ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ قرآن کی تعلیمات سے برکت، علم اور رہنمائی مسلسل بہتی رہتی تھی۔ یہ فیض فرد، خاندان اور معاشرے سب کے لیے نہ تھا۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ شعر واضح کرتا ہے کہ مسلمان کی اصل عزت قرآن سے وابستگی میں ہے۔ مدینہ کی ریاست اسی قرآنی روشنی اور مسجد کی روحانیت کی وجہ سے مثالی معاشرہ بنی۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق، شاعر نے مسجد کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے مسجد کو نور کے فواروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ہدایت اور بصیرت کی علامت ہے۔ قرآن کریم کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کو فیض کے دریاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اس کی مسلسل برکت اور رہنمائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں مسجد کا کیا کردار تھا؟ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ علم، ہدایت اور روحانیت کا مرکز تھی۔ فیض کے دریاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن کی تعلیمات اور برکتیں ہیں جو ہر شعبہ حیات میں جاری تھیں۔ یہ شعر اسلامی تہذیب کے کس پہلو کو نمایاں کرتا ہے؟ یہ شعر مسجد اور قرآن کے مرکزی کردار کو نمایاں کرتا ہے جو ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے، جہاں وہ کملی والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا جس کا، جہاں میں صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا۔ الفاظ معنی جو ہیں، کملی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جنہوں نے کملی اوڑھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ صلح جو ہے امن، سکون، آشتی دوستی، میل جول، پیغام ہدایت دعوت۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف تھا جس کا، اور قافیہ جو ہے نام پیغام۔ صنعت تکرار جو ہے، تھا جس کا کی تکرار زور پیدا کرتی ہے۔ صنعت استعارہ جو ہے، کملی والا بطور محبت بھرا استعارہ استعمال ہوا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، صلح امن آشتی ہم معنویت رکھتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، جہاں میں صلح و امن کا پیغام عالمگیر حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو امن و آشتی کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھیں۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مدینہ کی اسلامی ریاست کا مرکز قرار دیا۔ کملی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا لقب ہے جو عاجزی اور سادگی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی ہستی کے ہاتھوں میں ریاست کی قیادت تھی
جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کی ذات سراپا رحمت اور محبت تھی۔ دوسرے مصرے میں شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف اہل عرب یا مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صلح، امن، بھائی چارہ اور انسانیت کی بھلائی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، جاہلیت اور نفرت کو مٹا کر رحمت، اخوت اور عدل کا نظام قائم کیا۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کائنات کے لیے مرکز رحمت ہے اور ان کی پیروی ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: کمری والا سے مراد کون ہے؟ کمری والا سے مراد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس کے لیے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا اور انسانیت کے لیے تھا۔ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ شاعر نے اسے صلح، امن اور آشتی کا پیغام قرار دیا ہے۔ اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو کیسے ظاہر کیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو امن و محبت اور بھائی چارے کا سرچشمہ دکھایا گیا ہے۔ یہ شعر اسلامی معاشرت کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت اور قیادت کے پیغام کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے: نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھا معراج والا تھا۔ الفاظ معنی جو ہیں: شخصی دولت و حشمت جو ہے ذاتی مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جمال۔ تخت و تاج بادشاہت سلطنت کی علامت۔ سرور کونین جو ہے دونوں جہانوں کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج والا وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آسمانی سفر عطا فرمایا۔ فنی محسن جو ہے ردیف والا تھا قافیہ تاج معراج۔ صنعت تضاد جو ہے دولت و حشمت اور معراج جو ہے دنیاوی اور روحانی حقیقتوں کا تضاد۔ صنعت استعارہ جو ہے تخت و تاج دنیاوی اقتدار کا نا استعارہ ہے، اور صنعت مبالغہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کہنا آپ کی عالمگیر عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دولت، حشمت، تخت، تاج ایک ہی میدان اقتدار کے متعلق الفاظ ہیں۔ مفہوم جو ہے شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی دولت یا بادشاہ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت اللہ کے قرب اور معراج کے عظیم نعمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور روحانی بلندی کو نمایاں کرتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی مال و دولت، تخت و تاج یا بادشاہوں جیسی شان و شوکت موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہایت سادہ گزاری، نہ کوئی قصر شاہی بنایا اور نہ ہی خزانے جمع کیے، لیکن اس سادگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ ساری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کہا گیا، یعنی دونوں جہانوں کے سردار اور معراج والا کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخشا جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ خاص میں بلایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے قرب اور بلند مرتبے کی علامت ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے: کیا ڈر ہے غم منزل کا جب ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کا ہے حاصل دیدار خداوندی۔ یہ حوالہ اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ان کی عظمت اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جو دنیاوی تخت و تاج سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن چیزوں کی نفی کی ہے؟ شاعر نے دولت، حشمت اور تخت و تاج کی نفی کی ہے۔ سرور کونین سے کیا مراد ہے؟ سرور کونین سے مراد دونوں جہانوں کے سردار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج والا کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ عظیم شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمایا۔ اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت کس چیز میں بیان کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے قرب اور معراج کی روحانی بلندی میں بیان کی گئی ہے۔ یہ شعر ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ شعر بتاتا ہے کہ اصل عزت و بزرگی دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب اور تقوی میں ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انسان کو جوہر حق نیوشی کا، کہ شب ٹھٹری ہوئی تھی مہر چمکا گرم جوشی کا۔ تو جوہر اصل حقیقت، گہری صفت، حق نیوشی حق بات سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت۔ شب ٹھٹری جو ہے ہوئی، سرد اندھیری اور جمود زدہ رات جو ہے، مہر سورج اور
گرم جوشی، حرارت، روشنی، زندگی بخشی، جو زندگی کو بخشنے والی جو گرمی ہے. فنی محاسن جو ہیں ردیف، کافیہ، نیوشی اور جوشی. تو صنعت تشبیہ جو ہے شب کو سرد، اندھیری رات اور اسلام کو سورج سے تشبیہ دینا. صنعت استعارہ جو ہے مہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور ہدایت کا استعارہ. اور صنعت مبالغہ جو ہے حق کی روشنی کو پورے جہاں کے اندھیروں کو ختم کرنے والا کہنا. اور صنعت میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حق سننے اور پہچاننے کی صلاحیت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت اور گمراہی کے سرد رات ختم ہوئی اور ہدایت و ایمان کا سورج طلوع ہوا. تشریح جو ہے شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اثرات کو بیان کرتا ہے. پہلے مصرے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جوہر حق نیوشی دیا، یعنی وہ حقیقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت جو پہلے مٹی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم، عقل، شعور اور حق کی پہچان عطا کی تاکہ وہ باطل کی اندھیری راہوں سے بچ سکے. دوسرے مصرے میں شاعر اس انقلاب کو ایک حسین منظر سے تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے ایک سر طویل اور اندھیری رات ختم ہو کر سورج نکلتا ہے اور گرم روشنی جو ہے ہر طرف زندگی پھیلا دیتی ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انسانیت کو روحانی سرد مہری، جہالت اور گمراہی سے نجات دے کر ایمان، علم اور امید کی روشنی عطا کی. قرآن میں بھی یہی پیغام آیا ہے. المائدہ کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی، یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے لیے روشنی اور زندگی کا سورج ہے. مختصر سوالات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا عطا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حق سننے اور پہچاننے کی صلاحیت عطا کی. اس سے انسان حق و باطل میں فرق کرنے لگا. شب ٹھٹری ہوئی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جہالت، گمراہی اور سرد موہری کی اندھیری رات ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب انسان حق سے دور تھا. شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس سے تشبیہ دی؟ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سورج کی گرم روشنی سے تشبیہ دی. روشنی انسانیت کو زندگی اور حرارت عطا کرتی ہے. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس لفظ سے بیان کیا گیا ہے؟ قرآن نے اسے نور اور کتاب مبین کہا ہے. یہ ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہے. اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ یہ شعر بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر ہدایت اور ایمان کا سورج لے کر آیا. یہ انسانیت کے لیے نئی زندگی کی بشارت تھی. نیکسٹ شعر جو ہے دماغ و فکر کو، علم و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح، جان و جسم کو تابندگی دے دی. الفاظ معنی جو ہیں دماغ و فکر، عقل، سوچ اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت، علم و عمل، جاننے اور کرنے کے پہلو، خیال و روح، تصور اور باطنی زندگی، جان و جسم، انسان کی مکمل ہستی، تابندگی، روشنی، رونق اور جگمگاہٹ. فنی محاسن جو ہے ردیف ہے دے دی اور کافیہ زندگی، تابندگی. صنعت تکرار جو ہے دے دی کا بار بار استعمال، اور صنعت تضاد جو ہے جان و جسم اور خیال و روح میں ظاہری اور باطنی پہلوؤں کا تضاد. صنعت استعارہ جو ہے تابندگی کو خدا کی اطاعت کی روشنی کے استعارے کے طور پر پیش کیا گیا. میرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کی وضاحت ہیں. مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عقل، سوچ، علم اور عمل کو حقیقی زندگی اطاعت کی، ساتھ ہی انسان کے ظاہر و باطن کو خدا کی بندگی اور اطاعت سے روشن کر دیا. تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی انقلابی اور ہم عقید اثرات بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دماغ اور فکر کو ایسی روشنی دی جس سے اسے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، عقل اور بصیرت کی راہ دکھائی. علم کو صرف نظری بحث نہیں رکھا بلکہ اسے عمل کے ساتھ جوڑ کر زندگی کا اصل مقصد واضح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ سوچنے اور جاننے کا عمل صرف اسی وقت مکمل ہے جب اسے عملی کردار میں ڈھالا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہری یعنی جسم و جاں اور باطن یعنی خیال اور روح کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ دیا. بندگی یہاں صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ پورے طرز زندگی کو شامل ہے. تو قرآن میں فرمایا گیا، یہ جو الانعام کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی میری نماز، قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے. اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری زندگی کو خدا کی اطاعت میں ڈھال دیا. مختصر سوالات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ و فکر کو کیا عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ و فکر کو ہدایت اور روشنی دی. اس سے انسان کی جہالت سے نکل کر عقل اور شعور کی طرف بڑھا.
علم و عمل کو کس طرح زندگی ملی؟ علم و عمل کو عملی بنیاد پر زندگی ملی۔ علم کو عمل کے ساتھ جوڑنے سے انسان کی زندگی بامقصد ہو گئی۔ شاعر نے انسان کی کن جہتوں کو بیان کیا ہے؟ شاعر نے انسان کے ظاہر جان و جسم اور باطن خیال اور روح کو بیان کیا ہے۔ دونوں کو بندگی سے منور کیا گیا۔ بندگی سے کیا مراد ہے؟ بندگی کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ پورا طرز زندگی ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ شعر کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مکمل زندگی کو ہدایت اور خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا۔ یہی حقیقی روشنی ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔ تو اس کے الفاظ معنی جو ہے، قدم زن ہونا، چلنا شروع کرنا، قدم رکھنا، آزادی کی راہیں، غلامی اور ظلم سے نجات کی راہیں، فلاح کامیابی بھلائی، دین و دنیا مذہبی اور دنیاوی پہلو نگاہوں پر چھا گئی، سب کے سامنے ظاہر اور نمایاں ہو گئی۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف پر قافیہ راہوں نگاہوں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، اسلام کے پیغام کو سب پر چھا جانے والی حقیقت کہا گیا۔ اور صنعت استعارہ جو ہے، آزادی کی راہیں کو فکری اور روحانی نجات کے لیے استعارہ بنایا گیا۔ صنعت تشبیہ جو ہے، فلاح کو روشنی کی طرح ہر جگہ چھا جانے سے مشابہت دی گئی۔ صنعت تکرار جو ہے، دین و دنیا میں ہم آہنگی اور زور پیدا کیا گیا۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے انسان کو غلامی اور ظلم سے نکال کر آزادی کی راہوں پر گامزن کیا۔ اس دین نے دین و دنیا کی کامیابی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلام کی آمد کے بعد انسانی زندگی میں پیدا ہونے والے انقلابی تغیر کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام نے انسان کو ہر قسم کی غلامی، ظلم، جہالت اور تنگ نظری کی زنجیروں سے نجات دلا کر آزادی کی راہوں پر قدم رکھنے کی ہمت دی۔ یہ آزادی صرف سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ فکری، روحانی اور اخلاقی بھی تھی۔ اسلام نے انسان کو بتایا کہ اصل غلامی صرف اللہ کی ہے اور باقی سب انسان برابر ہیں۔ اس تعلیم نے فرد کو خود شناسی اور اپنے حقوق کا شعور دیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف آخرت کی فلاح دی بلکہ دنیا میں بھی انصاف، مساوات، اخوت، علم اور امن قائم کیا۔ اسی حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ الاعلیٰ جو ہے، اس کی آیت کا ترجمہ جو ہے، یعنی یقیناً وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ حقیقی فلاح دین اور دنیا دونوں میں اسلام کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی پیغام شاعر نے اپنے شعر میں اجاگر کیا ہے۔ مختصر سوالات جو ہے شعر سے متعلق، شاعر نے انسان کو کس چیز پر گامزن بتایا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ اسلام کی بدولت انسان آزادی کی راہوں پر چلنے لگا۔ آزادی سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ آزادی سے مراد صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری، روحانی اور سماجی آزادی ہے۔ اسلام نے انسان کو کس غلامی سے آزاد کیا؟ اسلام نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی کا شعور دیا۔ فلاح دین و دنیا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آخرت کی نجات اور دنیا میں عزت، امن اور انصاف کا قیام ہے۔ شاعر کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ انسان کو ذلت سے نکال کر عزت اور فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ لاسٹ شعر جو ہے، ملی پامال سبزے کو اجازت لہلہانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی۔ الفاظ معنی جو ہے، پامال سبزہ وہ لوگ یا طبقہ جو معاشرے میں دبائے گئے، محروم اور حقیر تھے، جو تو اجازت لہلہانے کی، آزادی، وقار اور ترقی کا موقع ملنا۔ آنسو بھری آنکھیں، دکھ اور رنج سے جو دل پر نم جو محسوس ہوتا ہے۔ تو جرت مسکرانے کی، حوصلہ اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف کی قافیہ لہلہانے، مسکرانے۔ صنعت تشبیہ جو ہے، محروم افراد کو سبزہ سے تشبیہ دینا۔ صنعت استعارہ جو ہے، آنسو بھری آنکھیں، انسانی دکھ کی علامت۔ صنعت مبالغہ جو ہے، ظلم و ستم کے خاتمے کو آزادی کی بھرپور صورت دینا۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، ظلم و استحصال میں پھنسا ہوا انسان اور اسلام کی روشنی۔ مفہوم جو ہے، شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام نے محروم اور دبائے گئے لوگوں کو آزادی، وقار اور عزت عطا کی، ان کے دکھوں کو دور کیا اور حوصلہ اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلامی معاشرت کی انسان دوست اور فلاحی خصوصیات کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ معاشرت میں پامال دبائے گئے اور محروم تھے، یعنی پامال سبزہ، انہیں اسلام نے آزادی اور وقار عطا کیا۔ انہیں معاشرت میں عزت اور باعزت مقام ملا اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لہلہا سکتے تھے۔
شاعر نے مزید وضاحت کی کہ دکھ اور رنج سے بھرے دل یعنی آنسو بھری آنکھیں اب جرأت اور حوصلے کے ساتھ مسکرانے لگیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے محروم طبقے کو نہ صرف روحانی بلکہ سماجی اور عملی آزادی بھی دی۔ یہ شعر مدینہ کی اسلامی ریاست میں عدل، مساوات، خدمت خلق اور انسانیت کے فلاح کے نظام کا عکاس ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے، جو ظلم و جبر کے اندھیروں میں گم ہوا، روشنی اس کے لیے آئی۔ تو یہ شعر بھی اسی تصور کی تصدیق کرتا ہے کہ اسلام نے مظلوم کو روشنی اور حوصلہ دیا۔ مختصر سوالات جو ہیں، پامال سبزہ سے شاعر کس طبقے کو مراد دے رہے ہیں؟ تو یہ محروم، دبائے گئے اور معاشرت میں کمزور لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام نے ان محروم لوگوں کو کیا دیا؟ اسلام نے انہیں آزادی، وقار، عزت اور ترقی کا موقع دیا۔ آنسو بھری آنکھیں کا تمثیلی مطلب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے دکھ، رنج اور مظلومیت کی علامت ہے۔ جرأت مسکرانے کی سے شاعر کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ حوصلہ، خوشی اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات نے محروم اور مظلوم طبقے کو عزت، حوصلہ اور مساوی حقوق دیے اور معاشرت میں انصاف قائم کیا۔ خلاصہ جو ہے نظم کا، حفیظ جالندھری کی نظم انسان کامل کی برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انسانی معاشرے پر گہرے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ نظم بتاتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں عدل و مساوات، بھائی چارہ اور اللہ کی حاکمیت قائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا دور جہاں ظلم، جہالت اور تفریق پر مبنی تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر روح الامین بھی حاضر ہوتے تھے اور ہر طرف رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان، بندگی اور سچائی کے ایسے جوہر پیدا کیے جس سے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حق کی پرستش کرنے لگے۔ مساوات بنی آدم کا درس عام ہوا، غریبوں اور بے زبانوں کو آواز ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت اور غربت کے امتیاز کو مٹا کر استغنا کی دولت عطا کی، جس سے محنت کشوں کو ان کا حق ملا اور غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ نظم واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ذہنی اور روحانی آزادی عطا کی اور تمام دنیا کے لیے امن، صلح اور آشتی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسان نے فلاح دین اور دنیا کی راہیں پا لی۔ مرکزی خیال جو ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے انسانیت کو ایک مکمل اور فلاحی زندگی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت معاشرے سے جہالت، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوا اور مساوات، بھائی چارے اور حق پرستی کی بنیاد پر ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور لوگوں کو حقیقی آزادی، وقار اور خوشحالی کی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت اور برکات کا سرچشمہ ہے۔ ایکسرسائز کی طرف موو کرتے ہیں۔ نظم کے متن کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ مدینے کے بارے میں پہلے دو اشعار میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے دو اشعار میں کہا گیا ہے کہ مدینہ دنیا کی وہ بستی ہے جہاں ہر وقت راحت کا سایہ اور رحمت الہی برستی تھی اور فرشتوں کی نگاہ میں یہ زمین جنت کا نظارہ پیش کرتی تھی، کیونکہ وہاں خدا کے فضل سے انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ آرا تھے۔ مدینے کی بستی میں بادشاہی کی کیا صورت حال تھی؟ مدینے کی بستی میں دنیاوی بادشاہت کا کوئی روب اور تاجداروں جیسی شان و شوکت نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ تھی۔ بے زروں کی تعمیر کردہ نئی دنیا میں کون سے نظارے دکھائے گئے؟ بے زروں کی تعمیر کردہ دنیا میں نوع انسانی کی مساوات، غریبوں اور بے زبانوں کو اظہار رائے کی آزادی اور ہر رنگ و نسل کے اتحاد کے نظارے دکھائے گئے۔ کملی والے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ کملی والے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے لیے پیغام صلح، امن اور باہمی آشتی تھا۔ انسان کن راہوں پر گامزن ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسان آزادی کی روشن راہوں پر گامزن ہو گیا اور اس کی نگاہوں پر دین و دنیا کی فلاح غالب آ گئی۔ نظم کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ مدینے میں کیا برستی تھی؟ رحمت۔ انسان کامل جلوہ آرا تھا مدینے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جاری تھی شرع۔ نام خدا پر کانپ جاتے تھے مجاہد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حق نیوشی کا دیا ہے جوہر۔ اس کے بعد کچھ قواعد ہیں
اصناف ادب کی، شاہنامہ اسلام اور صنف مثنوی۔ شاہنامہ اس طویل منظوم کلام کو کہتے ہیں جس میں کسی شاہی خاندان، بادشاہوں یا قوم کے تاریخی کارناموں اور جنگی داستانوں کو منظوم انداز میں بیان کیا جائے۔ مثال جو ہے اس کی، فارسی زبان میں مشہور شاعر فردوسی کا لکھا ہوا شاہنامہ فردوسی۔ شاہنامہ اسلام یہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ایک مشہور تاریخی اور شعری کتاب ہے جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور دین اسلام کی شاندار تاریخی کارناموں کو 4 جلدوں میں منظوم کیا گیا ہے۔ اس کا جو اہم نکتہ ہے، یہ کتاب احادیث اور مستند تاریخ سے ماخوذ ہے اور اسے لکھنے پر شاعر کو ابو العسر کا خطاب ملا۔ مثنوی عربی لفظ مثنا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دو دو والا۔ اصطلاح شاعری میں ایسی طویل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ اگلے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ استعمال یہ صنف طویل قصے، کہانیاں، تاریخی واقعات اور حکمت و نصیحت کی باتیں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشہور مثالیں مولانا روم کی مثنوی، مولانا روم، میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔ علامہ اقبال کے کلام میں ایسی نظموں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ تو علامہ اقبال کے اردو کلام میں لکھی گئی نظمیں جیسے ساقی نامہ، مجموعہ بال جبریل اور مسجد قرطبہ، بال جبریل کے بعض حصے مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہیں، جبکہ ان کی فارسی کتب اسرار خودی، رموز بے خودی اور جاوید نامہ بھی مکمل طور پر مثنوی کی حیت میں ہے۔ درج ذیل تراکیب کے معنی درج کرنے ہیں: نگاہ عرشیاں، آسمان و عرش کے فرشتوں کی نظر، فردوس نظارہ، جنت کا منظر پیش کرنے والا، انسان کامل، تمام کمالات و اوصاف کا حامل انسان، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلوہ آرا، رونق بخشنے والا، جلوہ گر ہونے والا، کمال بندگی اور اطاعت کی انتہا، فر تاجداری، بادشاہی کی شان و شوکت اور دبدبہ، مساوات بنی آدم، تمام انسانوں کی برابری، حق نیوشی، سچائی اور حق کی بات کو سننا اور قبول کرنا۔ اس نظم میں جو مرکب عطفی استعمال ہوئے ہیں انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ روز و شب اللہ کے نیک بندے روز و شب اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ علم و عرفان، مدینہ منورہ علم و عرفان کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات، اسلام میں زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ صلح، امن و آشتی، دین اسلام دنیا میں صلح، امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ تخت و تاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تخت و تاج کی بجائے سادگی کو ترجیح دی۔ دماغ و فکر، مطالعہ قرآن انسان کے دماغ و فکر کو جلا بخشتا ہے۔ علم و عمل، کامیابی کے لیے علم و عمل دونوں کا ہونا لازم ہے۔ خیال و روح، ذکر الہی سے انسان کا خیال و روح پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ جان و جسم، اسلام نے جان و جسم کی پاکیزگی پر خصوصی زور دیا ہے۔ دین و دنیا، قرآن و سنت پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں کچھ اور گرامر کا پورشن ہے جس میں سابقے اور لاحقے کے بارے میں ہے۔ تو سابقہ پریفکس وہ حرف یا کلمہ جو کسی بامانی لفظ کے شروع یعنی پہلے لگا کر اسے ایک نیا بامانی لفظ بنا دے، اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اس کی جو مثالیں ہیں: بے زر، بے زبان، نادار، یہاں بے اور نا جو ہیں یہ سابقے ہیں۔ لاحقہ یا سفکس ہے وہ حرف یا کلمہ جو کسی بامانی لفظ کے آخر یعنی بعد میں جوڑ کر اسے ایک نیا بامانی لفظ بنا دے، اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ اس کی جو مثالیں ہیں: جلوہ آرا، تاجدار، عقل مند، یہاں پہ آرا، دار اور مند لاحقے ہیں۔ سابقوں اور لاحقوں کی کچھ مزید مثالیں تلاش کرنی ہے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ کوئی اور مثالیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سابقے جو ہے: بے خوف، سچا مسلمان ہمیشہ باطل کے سامنے بے خوف رہتا ہے۔ ناقابل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا احاطہ کرنا انسانی بیان سے ناقابل فہم ہے۔ باعزت، محنت انسان کو معاشرے میں باعزت مقام دلاتی ہے۔ اہل نظر کے نزدیک دنیا کی چکھا چوند کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمدرد، ہمیں دوسروں کے دکھ درد میں ان کا ہمدرد بننا چاہیے۔ لاحق، دار، ایماندار، معاشرے کی ترقی کے لیے ہر شخص کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ آرا، انجمن آرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے عرب کے ریگزاروں کو انجمن آرا بنا دیا۔ ناک، خوفناک، جہالت کا دور تاریک انسانیت کے لیے نہایت خوفناک تھا۔ گار، مددگار، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مظلوموں کا مددگار ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔
یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر کوئی کوسچن یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.